बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब हज़रात को मालूम है कि मेरा और अहले हदीस के नामवर आलिम जनाब मौलाना सिद्दीक़ रिज़ा साहब की मेरी उनके साथ डिबेट चल रही है 3 तलाक़ के मौजू पर। तो मुख्तसरन करता हूँ, 11 तारीख़ को जनाब मोहतरम मौलाना सिद्दीक़ रिज़ा साहब ने अपना दावा रिकॉर्ड करवा दिया। मैं बार बार मुतालबा ये कर रहा था भाई दावा क्लियर करें, तो उन्होंने कहा कि जी मेरा वही दावा है जो मौलाना रईस नदवी साहब का इस किताब में दावा है। ठीक है, अच्छा, इससे पहले वाली वीडियो में इन्होंने कहा था कि कुछ जुजियात के इख्तिलाफ के साथ, तो फिर हमें कंफ्यूज कर दिया कि भाई अब कौन सी जुजियात है। खैर, लेकिन इस वीडियो में अभी 11 अगस्त को चलाई है इन्होंने, उसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया भाई मेरा वही दावा है। सुन लिया, दावे की बात मुकम्मल हो चुकी है। अब ये कहना कि दावा वाज़ेह नहीं है, ये बात मौजूद नहीं है, वो बात जब मैं कह चुका हूँ कि मेरा मौक़िफ़ वही है जो तनवीरुल आफ़ाक़ में लिखा हुआ है, तो फिर इसके बाद दावे वाली बात तो बाकी नहीं रहती। अच्छा, फरमा रहे हैं कि मेरा मौक़िफ़ वही है जो तनवीरुल आफ़ाक़ में लिखा हुआ है। तनवीरुल आफ़ाक़ 524 सफ़ों की किताब है, बल्कि 538, यानी अगर फहरिस्त भी मिला ली जाए ना 528, देख रहे हैं 528 सफ़ों की किताब है ये, इतनी मोटी और इतनी बड़ी किताब। तो फरमा रहे हैं कि मेरा मौक़िफ़ वही है जो इसमें लिखा हुआ है। इनकी एक दूसरी किताब है जो बिल्कुल इसी टॉपिक पर है और उनका भी वही मौक़िफ़ है, वो है जनाब किफ़ायतुल्लाह सनाबुली साहब की किताब है अनवारुल अखलाक, वो 880 सफ़ों की किताब है। अब मुझे एक बात बताइए कि कोई शख्स कहता है कि मेरा दावा वही है जो इस किताब में लिखा हुआ है, तो ये किताब सिर्फ दावे पे थोड़ी लिखी हुई है, इसमें तो बीसियों चीज़ें हैं। आप सफ़ा नंबर बता देते कि यहाँ लिखा हुआ है, फलां फलां जगह लिखा हुआ है, बिखरा हुआ है वो दावा। तो ये तो आपका काम था जनाब सिद्दीक़ रिज़ा साहब। खैर, मैंने उस दावे को लिख लिया है ताकि अब लिखी हुई बात पे हमारी बातचीत चले। मेरा दावा क्या है मैं पढ़ के सुना देता हूँ ताकि हम अब डिबेट की तरफ जाएं। अगर कोई रुखसती से पहले बीवी को फमे वाहिद यानी एक मुंह से 3 तलाक़ें दे, यानी एक जुमले में जमा करके 3 तलाक़ें दे, यानी यूं कहे कि तुम्हें 3 तलाक़ें हैं, तो तीनों तलाक़ें वाक़े हो जाएंगी। और अगर एक मुंह से 3 तलाक़ें ना दे, यानी एक जुमले में जमा करके 3 तलाक़ें ना दे, बल्कि फ़र्क करके 3 तलाक़ें दे, यानी अलग अलग जुमलों में 3 तलाक़ें दे, यानी यूं कहे तुम्हें तलाक़ है, तलाक़ है, तलाक़ है, तो सिर्फ पहली तलाक़ वाक़े होगी, दूसरी वाक़े नहीं होगी। और अगर रुखसती के बाद बीवी को 3 तलाक़ें दे, तो ख्वाह एक मुंह से दे या अलग अलग जुमलों से दे, तीनों तलाक़ें वाक़े हो जाएंगी। ये मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ, ये मेरा दावा हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं अहले हदीस हज़रात के दावे की तरफ। आप जरा सिद्दीक़ रिज़ा साहब का ये दोबारा सुन लें। जी, जब मैं 5 अगस्त 2026 के बयान में अर्ज कर चुका हूँ कि तलाक के मसले पर मेरा भी वही मौक़िफ़ है जो अल्लामा रईस नदवी रहमहुल्लाह तनवीरुल आफ़ाक़ में बयान कर चुके हैं, और उसमें मजलिस, इद्दत, हैज़, तलाक, तोहर वगैरह की तफसीलात आ चुकी हैं। दलाइल भी हैं, जब साथ बैठेंगे तो दलाइल पर बात होगी। तो फिर अब तारिक मसूद का अपने अल्फाज में खुलासा बयान करना, तो जाहिर सी बात है ये तो वो भी मानते हैं कि मैं उनके अल्फाज का पाबंद नहीं, वो मेरे अल्फाज के पाबंद नहीं। सब मानते हैं कि आप मेरे अल्फाज के पाबंद नहीं, मैं आपके अल्फाज का पाबंद नहीं, लेकिन किसी अल्फाज के तो हम पाबंद होंगे ना। तो आप फिर अपने अल्फाज में बयान कर देते ना, तो ये इतना मसला ही ना होता, इतनी ताखीर ही ना होती। तो अब मैं अपने अल्फाज में उसको रिटर्न फॉर्म में लिख के लाया हूँ। जैसे मैंने अपना दावा रिटर्न में लिख लिया, तो अब आपका दावा क्या है वो भी मैं रिटर्न में लिख के लाया हूँ। 880 सफ़ों की किताब सनाबुली साहब की और 528 सफ़ों की किताब तनवीरुल आफ़ाक़, इससे मैंने खुलासा निकाला। जनाब सिद्दीक़ रिज़ा साहब, आप ये कह रहे हैं कि हैज़, निफास, मजलिस वजलिस की सब बातें इसमें लिखी हुई हैं, तो अब मैंने उसको रिटर्न फॉर्म में मैं ले आया हूँ। लिखी हुई का हासिल क्या है, और उससे अब अल्हम्दुलिल्लाह रिटर्न फॉर्म में लोगों के सामने ये बात आ जाएगी कि अहले हदीस का असल दावा क्या है, और हमारी अब उस दावे पे डिबेट होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात यह है कि अब इस दफ़ा सिद्दीक़ रिज़ा साहब ने क्लियर कर दिया कि मेरा वही दावा है जो मौलाना रईस नदवी साहब ने लिखा हुआ है पूरी किताब में। अब पूरी किताब से मैं अखज़ करके ले आया हूँ आपके सामने। और जनाब ये भी कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब मैं आपके अल्फाज का मोहताज नहीं हूँ, बहुत अच्छी बात की आपने। तो ये मेरे अल्फाज हैं जो मैं अब आपके सामने पढ़ के सुनाऊँगा, आप इनको अपने अल्फाज में कन्वर्ट कर दें किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए, या अपने कातिब से लिखवा लें, तो आपकी मर्जी है। मैं रेफरेंसेस के साथ अब आपको इनका पूरा दावा मुनक्का करके एक एक लफ्ज़ क्लियर करके आपके सामने पेश कर रहा हूं ताकि हमारी डिबेट अब शुरू हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले हदीस हज़रात का दावा, ये मैं पेज आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। जितने पेजेस हैं, ये 5 पेजेस हैं जिन पर इनका दावा कंप्लीट हुआ है, और ये मेरा कसूर नहीं है। दावा ही इतना लंबा है तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, दावा है ही इतना लंबा, मैंने तो बहुत मुख्तसर करके उसको समराइज किया है। और अगर इस दावे को आप गलत कहते हैं कि नहीं ये हमारा दावा नहीं है, सिद्दीक़ रिज़ा, देखें दलाइल की बहस तो बाद में होगी, तो मैं आपके पास बैठूंगा कि ये दावा दुरुस्त है या गलत है। अभी तो सिर्फ दावे को क्लियर किया जा रहा है कि अहले हदीस क्या कहते हैं, 3 तलाक़ें वाक़े कब होती हैं। तो ये मैंने खुलासा निकाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 तलाक़ें कैसे वाक़े होती हैं, इससे मुताल्लिक़ मसलके अहले हदीस का दावा। पहली तलाक़ के वाक़े होने की 3 शर्तें हैं। पहली शर्त, बीवी हैज़ और निफास की हालत में ना हो। ये आपके सामने मैंने पेज शेयर कर दिया है।
یعنی حالت حیض تقریباً 6 سے 7 دن اور نفاس تقریباً 40 دن میں جتنی بھی طلاقیں دی جائیں ایک بھی واقع نہیں ہوگی، چاہے ایک مجلس میں دی جائیں یا الگ الگ مجلسوں میں، ایک بھی واقع نہیں ہوگی۔ پہلی طلاق کے واقع ہونے کی دوسری شرط، جس طہر میں طلاق دے رہا ہے اس سے پہلے والے ایام حیض میں طلاق نہ دی ہو۔ پیج آپ کے سامنے میں نے شیئر کر دیا ہے، یعنی پہلی طلاق اگر حالت حیض میں دی تو وہ طلاق تو کالعدم ہوگی جیسا کہ پہلی شرط میں گزرا، لیکن اب اس طلاق کی وجہ سے اس حیض کے بعد والے طہر میں دی جانے والی طلاقیں بھی کالعدم ہوں گی۔ یعنی کسی نے بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی تو اس حیض کے بعد والے پورے طہر تقریباً 1 ماہ میں وہ جتنی بھی طلاقیں دے گا ایک بھی واقع نہیں ہوگی، چاہے ایک مجلس میں دے یا الگ الگ مجلس میں دے۔ پہلی والی بھی گئی جو حیض میں دی تھی اور اس کے بعد پورے طہر میں سب کالعدم ہوں گی۔ یہ پہلی طلاق کے واقع ہونے کی شرطیں بیان ہو رہی ہیں۔ تیسری شرط پہلی طلاق کے واقع ہونے کی، پاکی کے ان ایام میں یہ طلاق دی جائے جس میں ہم بستری نہ کی ہو۔ پیج کا صفحہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے، یعنی پاکی کے وہ ایام جس سے پہلے والے حیض کے ایام میں بیوی کو طلاق نہ دی ہو، ان پاکی کے ایام میں اگر ہم بستری کر لی تو ہم بستری کے بعد ان پاکی کے پورے ایام میں یعنی تقریباً 1 ماہ میں جتنی بھی طلاقیں دے گا ایک بھی واقع نہیں ہوگی، چاہے ایک مجلس میں دے یا الگ الگ مجلسوں میں دے، بشرطے کہ اس ہم بستری سے حمل نہ ٹھہرا ہو۔ اگر حمل ٹھہر گیا اور پھر طلاق دی تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ صفحہ آپ کے ساتھ شیئر کیا میں نے۔ پہلی طلاق کے واقع ہونے کی ان 3 شرطوں کو مختصراً یوں بیان کیا جا سکتا ہے۔ پہلی طلاق اس طہر میں واقع ہوتی ہے جس سے پہلے ایام حیض میں طلاق نہ دی ہو، نیز اس طہر میں ایسی ہم بستری نہ کی ہو جس ہم بستری سے حمل ٹھہر جائے۔ اگر ان شرطوں میں سے ایک بھی شرط نہیں پائی گئی تو پورے مہینے جتنی مرضی طلاقیں دیتا پھرے گا ایک بھی واقع نہیں ہوگی، چاہے ایک مجلس میں دے یا الگ الگ مجلسوں میں دے۔ یہ تو تھی پہلی طلاق کے واقع ہونے کی 3 شرطیں۔ اب ہم چلتے ہیں دوسری طلاق کے واقع ہونے کی 7 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، پہلی طلاق اگر ان 3 شرطوں کے ساتھ واقع ہو چکی ہے جس کا اوپر ذکر ہوا تو اس پہلی طلاق سے رجوع کر لیا ہو۔ پیج آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دیا ہے، یعنی اگر پہلی طلاق سے رجوع نہیں کیا تو ایک مجلس تو کیا پوری مدت حمل یعنی 9 ماہ میں، اور جسے حمل نہ ہو اس عورت کو پوری عدت یہ تقریباً 3 ماہ میں جتنی بھی طلاقیں دے گا بقیہ 2 طلاقوں میں سے کوئی بھی واقع نہیں ہوگی، چاہے ایک مجلس میں یہ طلاقیں دے یا الگ الگ مجلسوں میں دے یا حمل کے 9 ماہ میں تقسیم کر کے دے۔ دوسری طلاق کے واقع ہونے کی دوسری شرط، پہلی طلاق سے زبان سے رجوع اس نیت سے کرے کہ میں نے مزید طلاقیں نہیں دینی ہیں۔ پیج آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دیا ہے، یعنی رجوع کرتے وقت اگر دل میں یہ نیت تھی کہ میں دوسری طلاق بھی دوں گا تو اس رجوع کا اعتبار ہی نہیں ہوگا، لہذا اس طرح کے رجوع کے بعد اگر وہ دوسری تیسری طلاق بھی بیوی کو دے دے گا وہ سب کالعدم ہوں گی، چاہے یہ تیسری طلاق ایک مجلس میں دے، الگ الگ مجلسوں میں دے، 3 ماہ میں دے یا حمل کے 9 ماہ کی مدت میں تقسیم کر کے دے، سب کالعدم۔ دوسری طلاق کے واقع ہونے کی تیسری شرط ہے، پہلی طلاق سے زبان سے رجوع کرتے وقت بیوی کے حقوق ادا کرنے کی نیت بھی ہونی چاہیے۔ یعنی پہلی طلاق سے رجوع تو کر لیا اور رجوع کرنے میں مزید طلاقیں دینے کی نیت بھی نہیں تھی، لیکن رجوع کرتے وقت بیوی کے حقوق ادا کرنے کی نیت نہیں تھی، یعنی یہ نیت تھی کہ اس کے بنیادی حقوق ادا نہیں کروں گا تو یہ رجوع بھی کالعدم سمجھا جائے گا، لہذا ایسے رجوع کے بعد اگر وہ دوسری اور تیسری طلاق دے گا تو واقع نہیں ہوگی، چاہے ایک مجلس میں دے، الگ الگ مجلسوں میں دے، 3 میں دے یا حمل کی 9 ماہ کی مدت میں تقسیم کر کے دے۔ دوسری طلاق کے واقع ہونے کی چوتھی شرط، پہلی طلاق سے رجوع اگر ہم بستری کے ذریعے کیا ہے تو ہم بستری کے ذریعے رجوع اچھی نیت سے ہو، نیز اس ہم بستری سے حمل بھی ٹھہرے۔ اہل علم کو معلوم ہے کہ طلاق سے رجوع 2 طرح سے ہوتا ہے، زبان سے اور عمل سے۔ زبان سے رجوع تو یہ کہ زبان سے کہتے میں نے رجوع کیا، عمل سے رجوع کا مطلب زوجہ سے ہم بستری کر لے۔ پہلی طلاق کے بعد شوہر نے رجوع اگر زبان سے نہ کیا ہو بلکہ عمل سے رجوع کیا، یعنی بیوی سے ہم بستری کر لی، تو ہم بستری کے ذریعے بے شک اچھی نیت سے ہی رجوع کیوں نہ کیا ہو، لیکن پھر بھی اس ماہ وہ دوسری اور تیسری طلاق نہیں دے سکتا، چاہے ایک مجلس میں دے یا الگ الگ مجلسوں میں دے یا حمل کی پوری 9 ماہ کی مدت میں دے۔ اچھی نیت کا مطلب کیا ہے؟ اچھی نیت کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اس رجوع کے بعد نہ تو بیوی کو مزید طلاقیں دینے کا ارادہ ہو اور نہ ہی آئندہ اس کے بنیادی حقوق میں کوتاہی کا ارادہ ہو۔ اچھا بھائی، کیوں یہاں پہلی طلاق سے شرعی رجوع تو پایا گیا کیونکہ نیت اچھی تھی اس کی، مگر پہلی طلاق سے اس طرح سے رجوع کے باوجود دوسری طلاق پھر بھی واقع نہیں کر سکتا، کیونکہ جس طہر میں ہم بستری کر لی جائے اس طہر میں مرد کے پاس طلاق کا اختیار ہی نہیں ہوتا۔ ہاں اگر عورت حمل سے نہیں تھی اور اچھی نیت سے کی ہوئی اس ہم بستری کی وجہ سے حمل ٹھہر گیا تو پھر دوسری طلاق دے سکتا ہے۔ ریفرنس، اس دوسری شرط کا آسان خلاصہ کیا یہ بتا دیتا ہوں۔ پہلی طلاق سے رجوع اگر ہم بستری کے ذریعے کیا تو ہم بستری اچھی نیت سے ہو، نیز اس ہم بستری سے حمل بھی ٹھہرے، پھر دوسری طلاق واقع ہوگی، ورنہ ایک مجلس تو کیا پورے مہینے جتنی مرضی طلاقیں دیتا پھرے گا، مزید کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ دوسری طلاق کے واقع ہونے کی 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں شرط،
دوسری طلاق کے واقع ہونے کی 5ویں 6ٹھی اور 7ویں شرط وہی ہے جو پہلی طلاق کے واقع ہونے کی پہلی دوسری اور تیسری شرط ہے، یعنی حیض و نفاس کی حالت نہ ہو، اگلے طہر میں دوسری طلاق دے رہا ہے تو ضروری ہے کہ ہم بستری نہ کی ہو، اور اگر ہم بستری کر لی تو ضروری ہے کہ اس ہم بستری سے حمل ٹھہر گیا ہو، نیز اس طہر سے پہلے جو حیض کے ایام آئے تھے ان ایام میں پہلی یا دوسری طلاق نہ دی ہو، اگر اس سے پہلے حیض کے ایام میں پہلی یا دوسری طلاق دی تو اب اگلے پورے طہر یعنی 1 ماہ تک طلاق دینے کا اختیار ختم ہو گیا، لہذا اس طہر میں یہ اگر دوسری طلاق دیتا ہے بلکہ جتنی مرضی طلاقیں دیتا ہے واقع نہیں ہوں گی، چاہے ایک مجلس میں دے یا الگ الگ مجلسوں میں دے۔ تیسری طلاق کے واقع ہونے کی بھی 7 شرطیں ہیں، وہ تمام 7 شرطیں جو دوسری طلاق کے واقع ہونے کی ہیں وہ تمام کی تمام 7 شرطیں تیسری طلاق کے واقع ہونے کی بھی ہیں، یعنی خلاصہ اس کا کیا ہے، بیوی حیض و نفاس کی حالت میں نہ ہو، ٹھیک ہے، جس طہر میں تیسری طلاق دے رہا ہے اس سے پہلے والے ایام حیض میں تیسری طلاق نہ دی ہو، اگر یہ غلطی اس سے سرزد ہو گئی تو اب اس پورے ماہ تیسری طلاق نہیں دے سکتا، دے گا تو وہ تیسری طلاق کا لدم ہوگی۔ دوسری طلاق کے واقع ہونے کے بعد اچھی نیت سے اس دوسری طلاق سے زبان سے رجوع بھی کر لیا ہو، اگر زبان سے رجوع نہ کیا بلکہ زوجہ کے ساتھ ہم بستری کے ذریعے رجوع کیا تو ہم بستری کے ذریعے یہ رجوع اچھی نیت سے ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس ہم بستری سے حمل بھی ٹھہر گیا ہو۔ یہ جناب میں نے آپ کے سامنے اہل حدیث حضرات کا دعویٰ رکھ دیا ہے، اس سے زیادہ مختصر مجھ سے نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر صدیق رضا صاحب 3 طلاق اہل حدیث کے ہاں کس طرح سے واقع ہوتی ہے، اگر آپ اس سے زیادہ آسان طریقے اور مختصر انداز میں بتا سکتے ہیں جس سے لوگوں کو سمجھ میں بھی آئے تو میں آپ کا ہمیشہ کے لیے شکر گزار رہوں گا۔ تو اب آپ بتا دیں یہ دعویٰ آپ کو پسند آیا کہ نہیں آیا۔ میں اپنے الفاظ آپ کی زبان میں نہیں ڈال رہا، نہ میں آپ کو مجبور کر رہا ہوں، میرے بس میں یہی تھا، گھنٹوں محنت کر کے میں نے پورا سمرائز کیا اس دعوے کو۔ تو اہل حدیث کے ہاں 3 طلاقیں اس طریقے سے ہوتی ہیں، تو اس دعوے پر اب ہماری انشاءاللہ ڈیبیٹ ہوگی، یعنی اہل حدیث کے نمائندے جناب صدیق رضا صاحب قابل احترام، اب ہماری جو آپس میں ڈیبیٹ ہوگی اس میں قرآن اور حدیث سے دلائل پیش کریں گے کہ یہ اہل حدیث کا جو دعویٰ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس طریقے سے قرآن و سنت کے مطابق 3 طلاقیں واقع ہوتی ہیں۔ اس دعوے پہ انشاءاللہ ہماری ڈیبیٹ ہوگی، اور اگر آپ کو یہ دعویٰ پسند نہیں آتا تو میں اتنا بڑا دل ہے کہ اب بھی آپ کو میں آپشن دے رہا ہوں کہ جو آپ کو پسند آتا ہے وہ آپ لکھ کے بتا دیں، آپ بتا دیں کہ بھئی اصل دعویٰ اہل حدیث کا یہ ہے ہی نہیں جو مفتی صاحب نے بیان کیا ہے، لیکن اس کتاب سے میں نے نکالا ہے، اور 880 صفحوں کی کتاب انوار الاخلاق وہ پوری پڑھ کے میں نے یہ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ جو آپ کے کرنے کی محنت تھی میرے بھائی وہ بھی میں ہی کر رہا ہوں، تو چلو کوئی بات نہیں۔ تو آپ نے قرآن سے، حدیث سے اور صحابہ کے اقوال بھی پیش کر سکتے ہیں، چونکہ آپ بھی عالم ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اقوال صحابہ کے جو غیر مدرک بالقیاس ہوتے ہیں، یعنی جس میں عقل اور رائے کا دخل نہیں ہوتا، حلال و حرام سے متعلق، عبادات سے متعلق، جن میں اجتہاد کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو صحابی کا وہ قول رسول ہی کے حکم میں ہوتا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے اور اصول حدیث کی کتابوں میں ہے کہ صحابی کا ہر قول ان کی ذاتی رائے نہیں کہلاتا، بعض اقوال ایسے ہوتے ہیں جو حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتے ہیں، یہ اصول تو متفقہ ہے۔ تو اس لیے اگر آپ صحابی کا قول بھی پیش کرنا چاہیں تو بھی اس کو دلیل ہی میں سمجھوں گا، تو دلیل ہوگی قرآن سے، حدیث سے، اور حدیث کے مفہوم میں صحابی کا وہ قول جو غیر مدرک بالقیاس ہو وہ بھی داخل ہے اس میں۔ تو قرآن سے، حدیث سے اور اقوال صحابہ سے جب آپ دلیل پیش کریں گے تو میں اس کو دلیل مانوں گا، اور میں بھی جب ان سے دلیل پیش کروں گا تو آپ بھی دلیل مانگیں گے، مانیں گے اس کو۔ اس کے علاوہ جو ہم اقوال علماء کے اور فلاں کے وہ تائید کے طور پہ پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن دلیل وہ نہیں دلیل قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن اور حدیث، اور حدیثی کے مطابق اقوال صحابہ جو غیر مدرک بالقیاس ہو۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ آخر میں ایک چھوٹا سا ان کی میں ویڈیو اور دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ میرا موقف وہی ہے جو علامہ رئیس ندوی رحمہ اللہ تنویر الآفاق میں نقل فرما چکے ہیں، تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، وہی میرا موقف ہے۔ تو اس کے بعد اس کے اندر حیض کا مسئلہ بھی ہے، مجلس کی بات بھی ہے، عدت کی بات بھی ہے، طہر کی بات بھی ہے، تمام چیزوں کے بارے میں اس میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ ساری باتیں اب میں آپ کے سامنے عدت، طہر، مجلس، حیض سب کچھ آپ کے سامنے لے آیا ہوں۔ یہ سب باتیں ہیں جو جناب صدیق رضا نے اجمالی طور پہ بیان کی، میں نے اس کو ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے باوجود بھی اب تک یہ دعویٰ کرنا کہ دعویٰ واضح نہیں ہے، تو مجھے تو کوئی اور ہی معاملہ لگ رہا ہے۔ چلیں آپ کو جو بھی معاملہ لگ رہا ہے آپ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں، تو یہ ہے اصل معاملہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم اس پہ بات چیت شروع کرتے ہیں۔ یہ جو ریڈ کلر سے میں نے لکھی ہوئی ہے یہ شرطیں ہیں، آگے میں نے پھر اس کی تشریح لکھی ہوئی ہے۔ آپ اور بھی اس کو مختصر کرنا چاہیں تو پہلی طلاق کے واقع ہونے کی 3 شرطیں، دوسری طلاق کے واقع ہونے کی 7 شرطیں، تیسری طلاق کے واقع ہونے کی 7 شرطیں۔ صرف آپ ریڈ کلر کی جو شرطیں ہیں انہی کو اگر ہائی لائٹ کر دیں تو بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ایک پورا سمندر کو گویا کوزے میں سمو دیا گیا ہے۔
تو یہ ہے جناب اہل حدیث حضرات کا دعویٰ۔ اب کچھ محبت کی باتیں بھی ہو جائیں۔ صدیق رضا صاحب نے میرے بارے میں ہمارے ہی اپنوں سے بہت ساری چیزیں چلائی ہیں کہ مفتی صاحب ٹک ٹاکر ہیں، مفتی صاحب کو تو صرف لطیفے سنانے آتے ہیں اور وغیرہ 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 وغیرہ۔ تو صدیق رضا صاحب میں تو بہت ہی نالائق آدمی ہوں، تو اگر ہمارے اپنے میرے خلاف بول رہے ہیں تو واقعی میرے لیے لمحہ فکریہ ہے، مجھے اس پہ غور کرنا چاہیے، اور آپ کی نصیحتوں پہ بھی میں انشاءاللہ غور کروں گا، اور اپنے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس منہج پہ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے جو منہج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلاف کا منہج ہے۔ کوتاہی ہر انسان میں ہوتی ہے اور میں تو کوتاہیوں سے بھرا ہوا انسان ہوں، تو آپ جب بھی مجھے بھائی سمجھ کے نصیحت کریں گے میں آپ کی نصیحت کو انشاءاللہ غور سے سنوں گا۔ اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔ اب اس ڈیبیٹ پہ ہم نے کہاں بیٹھنا ہے؟ میری بہت زیادہ خواہش ہے کہ یہ ڈیبیٹ ہماری آمنے سامنے بیٹھ کے ہو، اور یہ جو آفس جہاں میں یہ ریکارڈنگ کروا رہا ہوں یہاں پر ہو جائے۔ آپ پہلے بھی آپ آئے تھے ہمارے یہاں جو تقلید کے موضوع پر آپ نے بات چیت شروع کی تھی، تو اس دفعہ بھی اگر آپ آ جائیں تو یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ سیکیورٹی کے کچھ مسائل کی وجہ سے اگر آپ آ جائیں تو یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ ہماری جب بات چیت شروع ہوئی تھی نا تو میرا خیال تھا کہ آپ فوراً دعویٰ ریکارڈ کروا دیں گے، تو میں نے پہلے سے وہ شرائط ورائط کیا تھیں وہ اس پہ میں نے تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی، تو وہ میں دوبارہ اس کو دیکھ لوں گا۔ تو میری خواہش بہرحال یہی ہے کہ یہ ڈیبیٹ یہاں پر ہو، تو اس میں ہم ذرا کمفرٹیبل ہوں گے سیکیورٹی کے مسائل کی وجہ سے۔ آپ کو پتہ ہے میں تھوڑا سا مشہور آدمی ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں رش وش لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، ادھر مچنے کا خطرہ ہوتا ہے، یہاں ہمارے گارڈ بھی ہیں، تو یہ پہلی میری خواہش ہوگی۔ اور اس کے علاوہ پھر باقی جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ جیسے ہی اب اس کا جواب دیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کوئی شرطیں ہوں تو وہ بھی آپ ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ تو اب ہم انشاءاللہ اس ڈیبیٹ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس ڈیبیٹ کو ایک اچھے طریقے سے ایک منطقی انجام تک پہنچائے۔ تو ہم چاہتے ہیں میں اور صدیق رضا صاحب کے ایک ایسی مثال دنیا کے سامنے قائم کریں کہ بھائی علمی ڈیبیٹ اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں میں بھی کوشش کروں گا اور صدیق رضا صاحب تو کوشش کر ہی رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ويبلغ